यही माहे अता, इस महीने में मख्फी है रब का पता, और वो अपने बंदों के दिल में मिला। यानी इनकी खुशी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपकी खिदमत में हम अर्ज़ कर रहे हैं कि क्या आलम होगा रोज़े महशर, और रोज़े महशर से पहले क्या आलम होगा। और ये दिल हिला देने वाली बातें हैं, इंसान चौंक जाए, इंसान को यकीन न है कि वाकई ये आलम होगा। और फिर कमाल की बात ये आपकी खिदमत में आज अर्ज़ करेंगे कि बिल्कुल आप आजकल की साइंस से इसको रिलेट करें तो आपको तमाम साइंसदान इस बात की तायीद करते हुए नजर आएंगे कि वाकई ये सारी चीज़ें उसी अंदाज से हो रही हैं और हो सकती हैं। कि असल बात क्या अर्ज़ करते हैं आपकी खिदमत में। कल हमने आसमानों की क्या तबाही होगी जब रोज़े महशर करीब होगा, आसमानों की तबाही, आसमानों का क्या अंजाम होगा, इसके बारे में सुना कि बस अल्लाह ताला ने कुन फयकून से कायनात को पैदा किया और उसी कुन फयकून से कायनात क़यामत से दो चार हो जाएगी। आसमान का क्या मामला होगा? बस आसमान जिस तरह फैलाया गया था इसी तरह आसमान मरहलावार वापस लपेट दिया जाएगा। कलर्स किया था कि जमीन पर हम समेत अरबों खरबों इंसान होंगे जो आसमान की तरफ सर उठाए आसमान को तबाह होते हुए देख रहे होंगे। अरबी हम कहते हैं ना, इतनी बड़ी आफत थी कि आसमान से नाजिल हुई। आप सोचिए जब आसमान इटसेल्फ तबाह हो रहा हो तो क्या आलम होगा, आसमान जब तबाह हो रहा हो। और इन मरहलावार मनाजिर को कुरानी आयत की रोशनी में आपके सामने कर रखें। सूरह मारिज में फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यौम तकूनुस समाउ कल मुहल। वो अजाब उस दिन होगा कि जब आसमान पिघले हुए तांबे की तरह हो जाएगा। सूरह रहमान की एक आयत का तर्जुमा है कि और जब आसमान फट जाएगा, ये कुरान की आयत का तर्जुमा है, जब आसमान फट जाएगा और लाल चमड़े की तरह सुर्ख हो जाएगा। सूरह अल-मुरसलात की आयत है वह इज़स समाउ फुरजत, जब आसमान को चीर दिया जाएगा, जब आसमान को चीर दिया जाएगा। सूरह मुज़म्मिल की एक आयत का तर्जुमा है और जिससे आसमान फट जाएगा, अल्लाह के वादे को तो पूरा होना है। सूरह नबा की एक आयत है वफ़ुतिहतिस समाउ फ़कानत अबवाबा, और आसमान खोल दिया जाएगा तो उसके दरवाजे दर दरवाजे बन जाएंगे। सूरह हाक्का की एक आयत है कि जिसका तर्जुमा है और आसमान फट पड़ेगा और उस दिन उसकी बंदिशें ढीली पड़ जाएंगी। और सूरह अंबिया की एक आयत का तर्जुमा है उस दिन का ध्यान रखो जब हम, ये आसमान का मंजर पेश कर रहे हैं, जब हम आसमान को इस तरह लपेट देंगे जैसे कागजों के तुमार में तहरीरें लपेट दी जाती हैं। जिस तरह हमने पहली बार तख्लीक की इब्तिदा की थी इसी तरह हम इसे दोबारा पैदा कर देंगे। ये एक वादा है जिसे पूरा करने का हमने जिम्मा लिया है, यकीनन ये काम करना है। ये आसमान का मंजर होगा, लेकिन ये मामला सिर्फ आसमान तक खत्म होने का नहीं है। सूरज का क्या आलम होगा, चांद की क्या सूरत हाल होगी, सितारों को हम किस अंदाज में देखेंगे, ये कम से कम मेरे लिए उससे भी ज्यादा हैरत अंगेज और मतलब इंतहाई हैरत अंगेज मामला था। सूरज की पैदाइश, कल आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था, इस कायनात की पैदाइश कमोबेश आज से तकरीबन 13.5 अरब साल पहले की है। 13.5 अरब साल पहले सूरज की पैदाइश आज से कमोबेश 4.6 अरब साल पहले की है। 4.5 अरब साल पहले कुरान मजीद में सूरह यासीन की एक आयत का तर्जुमा है कि जिसमें फरमाया कि सूरज मुसलसल अपने ठिकाने की तरफ रवां दवां है। सूरज अपने ठिकाने की तरफ चला जा रहा है। सूरह यासीन ये जबरदस्त अलीम हस्ती का बांधा हुआ हिसाब है। अब इस तरह मैंने अर्ज किया, कुरान मजीद अल्लाह का कलाम, नबी पाक का कलाम मोहताज नहीं है कि साइंस उसकी तस्दीक कर दे तो वो कलाम मोतबर होगा। जाहिर सी बात है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि वो मोतबर कलाम आ गया, अब साइंस उसकी बुनियाद पर अपनी चीजों को ठीक करता चला जाए और करता चला जा रहा है। इस प्रोग्राम से पहले मेरी बात हुई डॉक्टर अताउर रहमान साहब से। डॉक्टर अताउर रहमान पाकिस्तान में साइंस का सबसे ज्यादा मुस्तनद नाम है। वो पहले पाकिस्तानी साइंसदान हैं जिनको न सिर्फ चीन के आला तरीन साइंटिफिक अवार्ड से नवाजा गया, बल्कि उनके नाम से चीन में एक तहकीकाती इदारा कायम है डॉक्टर अताउर रहमान साहब के नाम से। और मैंने उनसे ये कहा कि डॉक्टर साहब, मैंने ये कुरान में पढ़ा है कि सूरज अपने ठिकाने की तरफ चला जा रहा है। और मैंने उनसे ये पूछा कि क्या ये कहना ठीक है कि सूरज
آہستہ 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 پھیلتا 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 چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ایک، اب ادارے میں اپنے الفاظ میں مفہوم، میں کوئی سائنسدان تو نہیں ہے تو میں سائنٹیفک ٹرمز تو نہیں استعمال کر سکتا، میں نے ان سے عام انسان کے انداز میں بات کی کہ آہستہ آہستہ پھیلتا چلا جا رہا ہے یہاں تک کہ یہ ایکسپلوڈ ہو جائے گا اور یہاں تک کہ یہ بے نور ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے پتہ کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا آپ لگتا ہے 22ویں پارے کی جو آیت ہے اس کی تشریح کر رہے ہیں آپ، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ میں نے کہا کیا سائنس یہ کہتی ہے کہ ہر اعتبار سے، پھر انہوں نے مجھے تمام تر سائنٹیفک ٹرمز کے اعتبار سے بتایا کہ کس انداز سے معاملہ ایسے کہتے ہیں کہ جناب کچھ سیارے ہوتے ہیں، کچھ ستارے ہوتے ہیں کہ جو امپلوڈ ہو رہے ہوتے ہیں، وہ اندر ہی اندر پھٹ رہے ہوتے ہیں، کچھ ایکسپلوڈ ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ سارے کا سارا سلسلہ جاری ہے اور اس کے نتیجے میں ان چیزوں کو وسعت مل رہی ہے۔ سورج کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ سورج آہستہ آہستہ پھیلتا چلا جا رہا ہے کیونکہ اس کے اندر ریاکشنز ہوتے ہیں، ان ریاکشنز کے نتیجے میں ہی ہمیں سورج کی گرمی اور حرارت محسوس ہوتی ہے۔ یہ عمل چلتا چلا جائے گا، چلتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ یہ سورج اتنا زیادہ پھیل جائے گا۔ ایک تو یہ کہ ابھی اس سورج اور زمین ان کے سائز کا کیا موازنہ ہے؟ تو سورج the sun is about 109 times the diameter of earth، زمین سے اتنا زیادہ بڑا ہے یہ سورج، ابھی اتنا دور ہے، اس لیے ہمیں اس کی سائز کا اس انداز سے اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ the sun is 864,000 miles across، اتنے فاصلے پر ہے ابھی، اور یہ 109 گنا ڈائیمیٹر زیادہ ہے سورج کا زمین سے۔ تو پھر انہوں نے بتایا کہ یہ جو سورج کے اندر ریاکشنز ہو رہے ہیں اور یہ پھیلتا چلا جا رہا ہے، پھیلتا چلا جا رہا ہے، اسی وجہ سے ہے کہ یہ اتنا زیادہ پھیل جائے گا کہ یہ زمین کے اتنا قریب آ جائے گا کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ سورج سوا نیزے پر ہوگا، کیونکہ یہ پھیلتا پھیلتا یہاں تک آ جائے گا کہ سورج سوا نیزے۔ تو پھر میری علامہ لیاقت اظہری صاحب سے بات، انہوں نے کہا پھر یہ وہ معاملہ ہے، یہ وہ عالم ہے کہ جس کی وجہ سے کہا گیا کہ روز محشر عالم یہ ہوگا کہ ہر انسان اپنے پسینے میں یہاں تک ڈوبا ہوا ہوگا، اس لیے کہ سورج اس انداز سے سوا نیزے پر ہوگا۔ اور سورج کے درجہ حرارت پر سنیں گے 45 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے کراچی میں، تو ہم کہتے ہیں ہیٹ ویو آ گئی بھائی، محفوظ رہنا، باہر نہیں نکلنا۔ کیوں؟ ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے۔ کتنا ہے؟ 45 ڈگری سینٹی گریڈ۔ سورج کہاں ہے اس وقت؟ 8,64,000 میل دور، ٹھیک؟ تو 45 ڈگری سے ہیٹ ویو ہے، گھر میں رہنا، باہر نہ نکلنا۔ اب اگر سورج سوا نیزے پر ہے تو اس سورج کا دراصل ٹیمپریچر کتنا ہے؟ یہ بھی میں نے ان سے، اگرچہ میں پڑھ چکا تھا لیکن مجھے یقین نہ آیا، یہ میں نے ان سے پھر پوچھا کہ سورج کا درجہ حرارت کتنا ہے؟ 5,500 ڈگری سینٹی گریڈ، 5,500 ڈگری سینٹی گریڈ ہے سورج کا درجہ حرارت، اور یہ ہے سورج کا جو درجہ حرارت، یعنی باہر سے جو ہوتا ہے۔ ٹیکنیکلی اسپیکنگ جو کور آف سن ہے، یعنی یہ تو 5,500 ڈگری سینٹی گریڈ وہ ہے کہ جو اگر سورج سے اتنی گرماہٹ محسوس ہو رہی ہوتی، لیکن اگر سورج کے اندر جایا جائے اور کور آف سن کا ٹیمپریچر دیکھا جائے تو قاری محسن صاحب، کور آف سن کا ٹیمپریچر ہے 15 ملین ڈگری سینٹی گریڈ، 15 ملین ڈگری سینٹی گریڈ، 15 ملین ڈگری سینٹی گریڈ۔ یہ اب اس سے اندازہ لگائیے۔ اور پھر میں نے ایک سوال یہ بھی جاننے کے لیے علماء سے پوچھا کہ اتنی جو بھی آپ مجھ سے اتنی گرمی کے بعد تو پھر انسان سروائیو کیسے کر پائے گا؟ مطلب وہ تو انسان تو زندہ ہی نہیں رہ سکتے اتنی گرمی کے بعد۔ کیا ابھی ہم 45 ڈگری، اب یہ 45 فرض کیجیے 100 ڈگری ہو جائے تو کیا حال ہوگا؟ پھر یہ فرمایا علماء نے کہ وہ یہی تو معاملہ ہے، اگر اس انداز کی تپش اور گرمی یہ انسان اگر محسوس ہی نہ کر سکے اور اس سے پہلے مر جائے تو پھر عذاب کیا ہوا، پھر تکلیف کیا ہوگی، پھر کیا؟ یہی تو ہے پھر معاملہ۔ تو میں نے یہ بھی جاننے کے لیے پوچھا کہ کیا یہ کہنا ٹھیک ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ موت کو ہی موت دے چکا ہوگا تو پھر کسی کو موت ہی نہیں آئے گی، پھر تو جس نے عیش و آرام میں رہنا ہے اس نے اس عالم میں رہنا ہے، اور جس نے سختیوں کو عذاب کی جھیلنا ہے اس نے اس عالم میں رہنا ہے۔ کہ لیکن ہاں ایک معاملہ یہ بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ تو سائنس کے مطابق بھی سورج بھی ایک دن بالآخر اپنی طبعی عمر پوری کرنے کے وقت آگ کا ایک بہت بڑا گولا بن جائے گا اور پھر تباہی سے دوچار ہو جائے گا، پھٹ کر بکھر جائے گا اور ہمیشہ کے لیے اس کی عظیم روشنی اور حرارت ختم ہو جائے گی۔ اور جب آپ سنیں گے کہ قرآن مجید بھی اسی نظریے کی ظاہر تائید کرتا ہے۔ پھر سورہ تکویر سنیے، سورہ تکویر کی ایک آیت ہے، آپ سب جانتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ پھر سائنس
چاند کے بارے میں کہتی ہے کہ یہ آج سے 4.5 ارب سال پہلے پیدا ہوا تھا اور یہ مسلسل زمین کے گرد مدار میں گردش کر رہا ہے اور آہستہ آہستہ زمین سے کچھ دور ہوتا جا رہا ہے. اور یہ چاند کی جو روشنی ہے یہ چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہے, یہ سورج کی روشنی سے چاند روشن ہے. اس لیے جب سورج کی روشنی کم ہونا شروع ہو جائے گی تو اسی کے ساتھ ساتھ چاند کی روشنی بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی, اور جب سورج کا نور ختم ہو جائے گا تو چاند بھی بے نور ہو جائے گا. یہ سارا منظر دیکھ رہے ہوں گے ہم. سورہ قیامہ کی ایک آیت ہے کہ جس وَخَسَفَ الْقَمَرُ, جس کا ترجمہ ہے اور چاند بے نور ہو جائے گا, چاند بے نور ہو جائے گا. اور پھر صرف سورج اور چاند ہی بے نور نہیں ہوں گے, چاند زمین سے دور ہوتے 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 سورج سے ٹکرا کر اس میں ضم ہو جائے گا اور لوگ زمین سے منظر خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے, سورج اور چاند کو ٹکراتے ہوئے دیکھیں گے, نظام شمسی کے سیاروں کو, ستاروں کو آپس میں ٹکراتے ہوئے دیکھیں گے. یہ ہوگی قیامت, یہ ہوگا منظر. یہ کوئی تحریر نہیں ہے, یہ صرف کہنے کی حد تک جوش خطابت میں بات نہیں ہے. ذرا سوچئے تو صحیح, انسانوں کا ایک سمندر ہے, لاکھوں نہیں, کروڑوں نہیں, اربوں نہیں, کھربوں انسان ہیں, اور وہ یہ ہیبت انگیز مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ سورج چاند سے ٹکرا رہا ہے, ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے ہیں, سیارے ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں. ابھی تو یہ سارے کا سارا معاملہ بحکم خدا ایک نظام کے تحت چل رہا ہے نا, آرگنائزڈ انداز میں. بس اس نظام کا ختم ہونا ہوگا, اس نظم کا نثر میں تبدیل ہونا ہوگا کہ یہ سارا کچھ ہو جائے گا جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں. ابھی تو ایک سسٹم کے تحت چل رہا ہے نا معاملہ. سورہ یاسین کی ایک آیت کا ترجمہ ہے ابھی کہ نہ سورج کے بس میں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے, اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے, سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں. ابھی تو یہ ہو رہا ہے نا. اور سورہ قیامہ کی آیت کا ترجمہ ہے کہ جب, یعنی ابھی یہ معاملہ ہے اور ہوگا کیا. سورہ قیامہ میں فرمایا چاند اور سورج اکٹھے کر دیے جائیں گے, چاند اور سورج اکٹھے کر دیے جائیں گے. ایک طرف چاند اور سورج آپس میں ٹکرا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہی کا شکار ہو جائیں گے, اور دوسری طرف مختلف مداروں میں منظم انداز سے گردش سیاروں اور ستاروں کے بارے میں بھی سائنس یہ کہتی ہے. اگین میں کوٹ کرتا ہوں ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب کے جملے کو, انہوں نے کہا ایک گریویٹیشنل پل ہے, ایک گریوٹی ہے, گریویٹیشنل پل ہے کہ جو کہ ان تمام تر سیاروں کو ابھی آپس میں ایک انداز میں جوڑے رکھی ہے. سائنس کہتی ہے کہ گریویٹیشنل پل اگر ختم ہو جائے تو اس کی وجہ سے یہ سب کے سب منتشر ہو جائیں گے. پہلے ان کی روشنی سورج چاند کی روشنی کی طرح ماند پڑ جائے گی, اور پھر ایک دوسرے سے یہ بھی ٹکرا کر ختم ہو جائیں گے. اور قرآن نے ظاہر یہی فرمایا, یہ کہا, اس نظریے کی تائید ہوتی ہے. اور اگین طرح میں نے کہا تائید کی ضرورت سائنس کو ہے, تائید کی ضرورت قرآن کو نہیں ہے. قرآن نے تو جو کہہ دیا وہ حق ہے. اب سائنسدان اسے پڑھ کر حیران ہوتے ہیں کہ یعنی آپ سوچئے قرآن کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ ہر جاندار چیز میں پانی ہے, پانی سے چلتی ہے. اب سائنسدان آج جب خلا میں جاتے ہیں یا جب کہیں دیکھنا ہوتا ہے کہ کہیں زندگی ہے یا نہیں, تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر پانی ہے یا نہیں. جہاں پانی ہے وہاں زندگی ہے, اور میرے آقا فرما گئے تھے 1400 سال پہلے. کیا بات. تو قرآن بھی اس نظریے کے بارے میں کہتا ہے کہ ستاروں اور سیاروں کی تباہی کی خبر. پہلے سیاروں کی تباہی کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے کہ سیارے منتشر ہو جائیں گے. سورہ انفطار کی ایک آیت ہے کہ جس کا یہ ترجمہ ہے کہ جب وَإِذَن کہ اس سورہ انفطار کی اس آیت میں فرمایا وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ, کل بھی آپ کی خدمت میں آیت پیش کی تھی. سیارے منتشر ہو جائیں گے, نثر کی صورت میں آ جائیں گے, نظم سے نثر کی صورت میں. اور پھر ستاروں کی تباہی کے بارے میں فرمایا سورہ تکویر وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ, جب ستارے ٹوٹ کر گریں گے. اور سورہ مرسلات کی آیت فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ, جب ستارے ایسے تباہ ہوں گے کہ ان کا نام و نشان مٹ جائے گا. یہ وہ دن ہوگا کہ جب انسان جو اپنی پوری زندگیوں میں آسمان, چاند, سورج, ستاروں, سیاروں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے, ان سے لطف اندوز ہوتے رہے, ان سے فائدے اٹھاتے رہے, آج وہی تمام آسمان اور آسمان میں موجود اجرام فلکی ایک ایک کر کے اپنی موت آپ مرتے چلے جائیں گے. یہ وہ سب مناظر ہوں گے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. تو آپ اس کی ہولناکی کا تصور کیجئے. قرآن مجید نے اس منظر کو قرآن مجید نے اس منظر کو سورہ مرسلات میں الفاظ میں بیان کیا کہ جس کا ترجمہ ہے
اور یہ ایسا منظر ہوگا، اور یہ ایسا منظر ہوگا جو ہر انسان کو ایسا مصروف ہو، مشغول ہو، محو کر دے گا کہ وہ صرف اسی میں گم ہو جائے گا۔ سورہ عبس کی ایک آیت کا ترجمہ ہے، ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایک فکر ہوگی جو اسے مشغول کر دینے کے لیے کافی ہوگی۔ بنی آدم زمین سے دیکھ رہے ہوں گے کہ آسمان کیسے اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے، کائنات کیسے اپنے انجام کو پہنچ رہی ہے۔ یہ عالم ہے آسمان کا، یہ عالم ہے سورج کا، یہ عالم ہے چاند کا، یہ عالم ہے ستاروں کا، یہ عالم ہے نظام شمسی کا۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ زمین پر موجود پہاڑوں کا کیا عالم ہوگا، سمندر کیا منظر پیش کر رہے ہوں گے، جانوروں کے بارے میں کیا کہا گیا ہے۔ اور ایک بات اور بھی کل آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، علماء سے رہنمائی لیتے رہتے ہیں۔ جب میں اس بارے میں پوچھ رہا تھا تو میں نے پوچھا علامہ لیاقت ازہری صاحب سے، میں نے پوچھا کہ اتنا سخت عذاب کیسے سہ پائے گا انسان؟ فرمایا صحیح احادیث میں ہے 7 لوگ ایسے ہوں گے، 7 لوگ، مفہوم کہ اگر وہ 7 لوگ جو یہ کام کرتے ہوں گے دنیا میں، تو اس عالم میں کہ جب سورج سوا نیزے پر ہوگا وہ رحمت خدا کے سائے میں ہوں گے۔ یہ جو سورج کی تپش ہے یا حرارت ہے، یہ انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ وہ 7 لوگ کون ہوں گے، یہ بھی آپ کی خدمت میں کل عرض کریں گے انشاءاللہ۔ یہی ماہ